मुस्तहकम बुनियादों के तीसरे हिस्से में आप सबको खुशामदीद। आज सुबह हम पहचान के बारे में सीखेंगे। एक अहम सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं वो ये है कि मैं कौन हूं। अब मैं सोचता हूं कि आप इसका जवाब किस तरह देंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अक्सर लोग इसका जवाब गलत जराए से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग अपनी कामयाबियों की बुना पर अपनी पहचान महसूस करते हैं। अगर आप आजकल खबरें सुनते हैं तो आपको मालूम होगा कि बहुत सी खास शख्सियात या अहम खिलाड़ी जो अपने अरूज पर होते हैं, अचानक किसी वजह से इनका कैरियर एकदम इख्तिताम पजीर हो जाता है और उनको लगता है कि उनकी पहचान खत्म हो गई है, क्योंकि उनकी पहचान की बुनियाद उनकी अपनी कारकर्दगी होती है। बस अगर हम अपनी कामयाबियों और कारकर्दगी में अपनी पहचान ढूंढते हैं तो हमारा काम हमारी वुकत बन जाता है। हम अपनी कदर अपने काम में ढूंढते हैं और जैसा कि मैंने कहा था, हम हर वक्त कामयाब नहीं हो सकते। आप सिर्फ उतने काबिल शख्स हैं जितनी कि आपकी गुज़िश्ता कामयाबी है। अक्सर लोग फिर ये सोचते हैं कि अब मैं कौन हूं, क्योंकि जो कामयाबी मैं पहले हासिल करता था अब नहीं कर सकता। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पहचान कबूलियत या मंजूरी में समझते हैं। जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ लोगों से मंजूरी हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे अपने माँ बाप से मंजूरी और तायद हासिल करते हैं और उनके लिए ये काफ़ी है कि उनके माँ बाप उनसे प्यार करते हैं और उनकी तायद करते हैं। ये उनकी फलाह के लिए है। लेकिन आपने गालबन देखा होगा कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो इस मंजूरी को वालिदैन से हासिल करने की बजाय अपने हम उम्रों से हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी जो एक रोज काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, जब उसने अपने कमरे के दरवाजे पर आवाज सुनी, दरवाजा खोला तो सामने उसका कमसिन बेटा खड़ा था। उसने उससे कहा, क्या आज मैं आपके कपड़े उधार ले सकता हूँ? उसने कहा, खैरियत, तुम्हें मेरे कपड़े क्यों चाहिए? उसने कहा, आज स्कूल में बेवकूफों का दिन है। बस ये इसका खुलासा करता है। ऐसा ही है ना, हम जिंदगी के इस हिस्से में इसी तरह देखे जाते हैं, मगर जब कमसिन बालिग हो जाते हैं तो इन्हें इनका मकाम मिल जाता है। ये मकाम चर्च में भी हो सकता है, ये खेल के मैदान में, इनके दोस्तों के ग्रोह में भी हो सकता है जहां वो कबूल किए जाते हैं। मगर दूसरों से हासिल होने वाली मकबूलियत या मंजूरी से अपनी जाती हैसियत का अंदाजा लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाएगा कि आपको कुछ चाहिए तो उनके पास आपको काबू करने की ताकत आ जाती है। अगर वो ऐसा सोचने वाले हों तो ये सच है ना। बस ये एक नाजायज फायदा उठाने वाली चीज बन जाती है। बहुत सी लतों में मकबूलियत हासिल करने की लत सबसे ज्यादा खतरनाक है कि लोग सिर्फ दूसरे लोगों से कबूलियत हासिल करना चाहें। मैंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई है जो कुछ यूं थी, मुझे आपकी कबूलियत नहीं चाहिए, अगर आप इत्तफाक करते हैं तो लाइक करें, बिलाखिर हो सकता है कि आपको मिल ही जाए, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग अपनी हैसियत का अंदाजा दूसरों की मंजूरी और हौसला अफजाई वगैरह से लगाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है, मगर उनको खतरा लाहक रहता है कि दूसरा शख्स हर वक्त ऐसा करेगा या नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी पहचान का अंदाजा अपने हुलिये से करते हैं, और खास तौर पर मगरिब में ये बहुत आम है। हमारे पास मलबूसात हैं, फैशन इंडस्ट्री करोड़ों मालियत की है, क्योंकि लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो कैसे लगते हैं, क्योंकि इसी में उनकी पहचान है। मुझे याद है कि एक दफा मुझे कैनबरा की किसी कॉन्फ्रेंस में कलाम सुनाने जाना था। जब मैं जहाज के जरिए कैनबरा के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं वहां किसी को नहीं जानता। कोई मुझे एयरपोर्ट से लेने आने वाला था, मगर वो कैसे जानेगा कि मैं कौन हूं? यहाँ तकरीबन 200 लोग जहाज से उतर रहे हैं, वो कैसे जान पाएगा कि कैनलिक कौन है? बस मैंने सोचा कि ये दिलचस्प होगा। मैं एयरपोर्ट पर वहां खड़ा था जहां से आप अपना सामान उठाते हैं, तो एक शख्स सीधा मेरे पास आया और कहने लगा, कैनलिग। मैंने कहा, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? फिर उसने कॉन्फ्रेंस का पंफलेट निकाला और वहां मेरी तस्वीर थी। बस किस्सा मुख्तसिर, उसने मुझे मेरे हुलिये से पहचाना। अब अगर हम एक दूसरे को हुलिये से पहचानते हैं तो क्या ख्याल है कि अगर हम अपने हुलिये को मजीद बेहतर बना लें, इससे हमारी पहचान और अच्छी हो जाएगी। और आजकल लोग ऐसा ही सोचते हैं, हत्ता कि इस मौजू पर किताबें भी लिखी जा रही हैं, मसलन लिबास ऐसा कि मुतासिर करे और कारोबारी अफराद के लिए कामयाबी के मलबूसात। एक मखसूस अंदाज के कपड़ों से आप लोगों को ये तासुर दे सकते हैं कि आप एक कामयाब कारोबार के मालिक हैं। मैं पादरी साहिबान के लिए लिख रहा हूँ, लिबास ऐसा कि बरकत दे, और साथ लिखा होगा,
آپ ان کو ان کے لباس سے پہچان لیں گے۔ مگر پھر وہی بات، اگر آپ کی پہچان آپ کے ظاہری حلیے میں ہے تو آپ مشکل کا شکار ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہری صورت بدلتی ہے، ہم ویسے نہیں دکھتے جیسے ہم تھے، اور یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ بالوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، بال جھڑ جاتے ہیں۔ دراصل یہ انکشاف ہوا ہے، بال جھڑتے نہیں بلکہ ناک اور کانوں میں اگنے لگتے ہیں۔ آپ نے غالباً یہ دیکھا ہی ہوگا، میں نے کچھ روز پہلے کہیں پڑھا کہ اگر آپ کے بال سر کے سامنے والے حصے سے جھڑ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مفکر ہیں۔ اگر آپ سر کے اوپر والے حصے سے گنجے ہیں تو مطلب آپ ذہین ہیں، اور اگر بالکل ہی گنجے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بس یوں ہی خود کو ذہین سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی یا نہیں، مگر بات یہ ہے کہ اگر ہماری پہچان ان چیزوں سے ہے تو ہم مشکل میں ہیں، کیونکہ چیزیں بدل جاتی ہیں اور ہمارا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ اب افسوس کہ کچھ لوگ اپنے برتاؤ میں اپنی پہچان ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے یہاں افسوس کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ آج کل یہاں بہت سے نفسیاتی خطابات استعمال کیے جاتے ہیں جن میں انسان کی پہچان اس کے رویے سے جوڑ دی جاتی ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ جانتے ہیں میرا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر جس شخص کو شراب پینے کی بیماری ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو پینے کی بیماری ہے، ہم اسے شرابی کہتے ہیں۔ یہ ایک خطاب ہے جو ہم اس کو دیتے ہیں، اور پھر وہ اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں شرابی ہوں، میں شرابی ہوں۔ وہ اس کو ایک نشانی کے طور پر پہن لیتے اور اسی کے گرد اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں کہ میں یہی ہوں، اور اس میں تبدیلی کی کوئی امید نہیں کہ وہ کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، وہ کچھ قابو پا سکتے ہیں، بس ان کے لیے تبدیلی کی کوئی امید نہیں ہے۔ نفسیاتی خطابات انسان کو نہیں بلکہ اس کے رویے کو بیان کرتے ہیں۔ ایک جوان عورت یہ نہیں کہے گی کہ اسے بھوک نہ لگنے کی بیماری ہے، بلکہ کیا کہے گی؟ میں بھوک کی کمی کا شکار ہوں۔ اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بچپن میں مجھ سے بدسلوکی ہوئی، بلکہ میں جسمانی زیادتی کا شکار ہوں۔ وہ اس کو نشانی کی طرح پہنتے ہیں اور اپنی زندگی اس کے گرد گزارتے ہیں۔ نفسیاتی خطابات خطرے کی گھنٹی ہیں، کیونکہ روز بروز ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، فہرست طویل تر طویل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میرے پاس اس کے باقاعدہ اعداد و شمار ہیں کہ یہ کس طرح ہر سال بڑھ رہے ہیں۔ ایک روز میں گولڈن کوسٹ سے گاڑی چلا کر جا رہا تھا کہ میں نے ریڈیو پر سنا کوئی کہہ رہا تھا، کیا آپ کچھ عرصے سے مایوسی محسوس کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ تبدیلی موسم کی بیماری کا شکار ہوں۔ افسوس، تبدیلی موسم کی بیماری۔ ہم گولڈن کوسٹ میں رہتے ہیں، سال کے 300 روز سنہرے سورج کی روشنی ہر روز آپ کے لیے ہے، تو پھر موسمی تبدیلی کیا ہے؟ یہ کچھ ایسا ہے جو خون میں داخل ہو جائے۔ کیا یہ بیماری ہے جس کا شکار آپ ہو سکتے ہیں؟ تبدیلی موسم کی بیماری۔ اور پھر میں گھر گیا تو رات کو میں نے حالات حاضرہ کے پروگرام کی گفتگو میں سنا، کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جس کو غصے پر قابو نہ ہو؟ خیر، ان کے ساتھ تحمل سے پیش آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں اندر کے ابلتے ہوئے دھماکے کی بیماری ہو۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کھیل ہے؟ بس میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، میں نے ان نفسیاتی خطابات کی تلاش کی اور فہرست تیار کی کہ مجھے کچھ مدد مل سکے، اور پھر ایک چیز ملی جو واقعی میری تحقیق کو بیان کر سکتی تھی، اور وہ یہ تھی نوزائیدہ رجت کی بیماری۔ اسی لیے میں ایسا برتاؤ کرتا ہوں۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کچھ ہو سکتا ہے جو آپ پس پشت چھپاتے ہیں، بہتری کی امید کے بغیر۔ پس کیا چیز آپ کو بیان کرتی ہے؟ آپ اپنی پہچان کس چیز سے حاصل کرتے ہیں؟ آپ بطور مسیحی، مجھے یہ دوبارہ پڑھنے دیجئے۔ ہم بطور مسیحی اپنی پہچان اپنی کامیابیوں، رویے یا ظاہری شکل و صورت یا دوسروں کی قبولیت سے حاصل نہیں کرتے۔ ہماری پہچان اس سے منسلک ہے جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ ہم آج کی صبح اسے دیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ نہایت اہم حقیقت ہے جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے، ہم اس کے حضور ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی آدم یا مسیح۔ ہم اپنی زندگی کے سفر کا آغاز بطور انسان کرتے ہیں جو آدم میں سے ہیں۔ آدم نسل انسانی کا سربراہ ہے۔ ہم آدم سے آئے ہیں۔ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو بائبل کہتی ہے کہ اس نے اسے اپنی شبیہ پر بنایا۔ در حقیقت جب ہم پیدائش 5 باب پہلی آیت دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے،
یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا۔ اب خدا کی شبیہ میں بننے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ کیسے خدا کا اخلاقی پہلو انسان کے ذریعے سے نظر آتا ہے۔ خیر صرف انسان کے پاس ہی جسم، جان اور روح ہے نا؟ پھول پتوں کی ساخت ہے۔ جانوروں کے متعلق بائبل کہتی ہے کہ ان کے پاس جسم اور جان ہے، مگر ہمارے پاس روح، بدن اور جان ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری تخلیق اس لیے ہوئی کہ ہم میں کوئی بس سکے۔ ہماری تخلیق منفرد انداز میں ہوئی تاکہ خدا ہم میں بس سکے اور ہم میں سے ہو کر زندگی گزارے۔ ہم جانتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا اور خدا نے انسانی روح کو خالی کر کے اس کی روح کو تاریکی کے حوالے کر دیا۔ بس اب آدم کی ایک نئی شکل ہے، اس میں خدا کا اخلاقی عکس نہیں، کیونکہ اب خدا اس میں نہیں۔ خدا نے انسانی روح چھوڑ دی ہے اور وہ دراصل روحانی طور سے مردہ ہے۔ اب وہ تاریکی میں ہے اور اب اس کی ایک شبیہ ہے جو کہ گناہ ہے۔ بائبل اسے کہتی ہے گناہ، بلکہ اس کے لیے زیادہ بہتر لفظ ہوگا خود انحصاری۔ یہ خدا سے جدا ہو چکا انسان ہے۔ انسان خدا سے آزاد اور خود پر منحصر ہے۔ خود انحصاری یہ گناہ کی اچھی تعریف ہے۔ ہم سب بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی طرح ہیں۔ ہم سب کس طرف مڑ گئے ہیں؟ اپنی راہ پر۔ کیا آپ کو پتہ ہے ایک اندازے کے مطابق برطانیہ میں جنازوں کے موقعوں پر سب سے زیادہ گایا جانے والا گیت ہے میں نے اپنے طریقے سے کیا، جو اس کا خلاصہ کرتا ہے کہ ہم نے اس کے بتائے طریقے سے نہیں کیا، ہم نے اپنے طریقے سے کیا۔ یہ خدا سے جدا انسان ہے، خود انحصاری یعنی خود۔ اگر انگریزی لفظ سیلف یعنی خود کو الٹا لکھا جائے اور اس کے آخر میں حرف ایچ لگا دیا جائے تو جو لفظ بنتا ہے اس کا مطلب ہے جسم یا بدن۔ جسم یا بدن خدا سے جدا ہوا انسان ہے۔ پس ہم پڑھتے ہیں اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ اس کی اپنی شبیہ پر، خدا کی شبیہ پر نہیں، اس کی اپنی شبیہ پر جو اس نے نسل انسانی کو منتقل کی ہے۔ یہ گناہ کہلاتا ہے۔ ہم گناہ کی فطرت میں پیدا ہوئے۔ یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہم آدم میں تھے، ہم آدم ہی سے آگے آئے ہیں اور بس اس طرح ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ مگر پھر بے شک وہ خوبصورت وقت آیا جب ہم نے مسیح یسوع کی خوشخبری کے متعلق سنا اور ہم ایمان لائے، اور جس طرح ہم نے اپنے گزشتہ سیشن میں ذکر کیا تھا کہ اس نے صلیب پر جان دی تاکہ ہمارے تمام گناہوں کے لیے عدالت برداشت کرے اور ہم اس پر ایمان لانے سے اس کی راست بازی حاصل کریں۔ پس بائبل کہتی ہے کہ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ایک زبردست چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے ہم مسیح میں بپتسمہ پاتے ہیں۔ ہم اس میں بپتسمہ پاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ مسیح ان کے لیے ہوا، مگر یہ نہیں جانتے کہ ہم بھی اس کے ساتھ مر گئے۔ یہ ایک اہم سچ ہے۔ یہ پولوس کی تعلیمات کا مرکزی حصہ ہے کہ جب ہم مسیح میں بپتسمہ پاتے ہیں تو ہم اپنی پرانی پہچان کے ساتھ مر جاتے ہیں، یعنی جو پہچان ہماری آدم میں تھی، ہم یسوع کے ساتھ صلیب پر مر گئے، اس کے ساتھ دفن ہوئے اور ہم نئی مخلوق کی طرح زندہ کیے گئے۔ ہم دوبارہ پیدا ہوئے، روح سے پیدا ہوئے۔ اب ہم میں اس کی زندگی ہے۔ لفظ زندگی، یہ لفظ زوئی جس کا مطلب ہے زندگی کا وہ معیار ہونا جو کہ اس زندگی کے دینے والے کا ہے۔ پس ہم میں اس کی زندگی ہے اور ہم اس کی الہی ذات کے حصہ دار ہیں۔ خدا واپس آیا کہ ہم میں بس سکے اور اب ہم یہی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو مسیح میں ہیں۔ اسی لیے میں گزشتہ سیشن میں کہہ رہا تھا کہ پولوس دیوانہ وار اس فکرے کو دہراتا ہے، مسیح میں، جس میں، اس میں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ اب ہم یہی ہیں۔ اور سچ کو سمجھنا روحانی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو کرتے ہیں وہ اس بات کا یقین نہیں کرتا کہ ہم کون ہیں، بلکہ یہ جاننا کہ ہم کون ہیں اس بات کا یقین کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ پس ہر چیز پہچان میں سے نکلتی ہے۔ میں نے ولیم نامی شخص کے متعلق پڑھا، مگر لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اصل نام کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اسے ہونولولو کے ساحل پر پایا۔ وہ ریت میں اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو پتہ چلا کہ اسے بھولنے کی بیماری تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں، وہ ایک شوہر ہو سکتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بچے ہیں یا نہیں، پس وہ باپ بھی ہو سکتا تھا، وہ وہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں تو آپ وہ شخص نہیں ہو سکتے۔ غرض پہچان ہماری روحانی صحت کے لیے اشد ضروری ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں تو ہم وہ لوگ ہو سکتے ہیں، ہم وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں نے ایک کہانی سنی اور آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، میں نے وہ پہلے بھی سنائی ہے۔ ایک آوارہ شخص نہایت پریشان خودکشی کا خیال لیے سڑک کے کنارے چل رہا تھا اور وہ ایک گٹر پر جا بیٹھا جو کہ ایک مصور کے اسٹوڈیو کے بالکل سامنے تھا۔ مصور کا دھیان اس پر پڑا اور اس نے اس کا خاکہ بنانا شروع کر دیا۔ جب وقت آیا اس کے چہرے کے خد و خال بنانے کا تو اس نے پریشان اور غمزدہ خد و خال کی جگہ ایسے خد و خال بنائے جو کہ ایسے شخص کے ہوں جس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد ہو، امید ہو اور خوشحالی کے مواقع ہوں۔ پھر اس نے اس آوارہ کو اپنی جانب بلا کر کہا کہ اسے دیکھو، یہ تمہاری تصویر ہے۔ آدمی کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا اور جتنا وہ اس کو دیکھتا رہا اس کے چہرے پر خوشی آتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے کہا، میں؟ کیا یہ میں ہوں؟ اس نے کہا، میں جاؤں گا اور یہ آدمی بنوں گا۔ پس پولوس اپنے خطوط یوں لکھتا ہے، یہ ہی تبدیلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ نئے عہد نامے کی تبدیلی کا ذریعہ ہے، یہی تبدیلی کہلاتی ہے۔ دنیا رویوں کی تبدیلی سے بدلاؤ لانے کی کوشش کرتی ہے، بیرونی حالت تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے، زندگی کے باہر کی صفائی کرتی ہے، سامان کی ترتیب بدلتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مگر خدا صرف حقیقی سچائی دیکھتا ہے۔ خدا ہماری پہچان کے متعلق سچائی کو ہمارے دل پر تحریر کر دیتا ہے اور بالآخر ہماری زندگیاں اس سچائی کے ساتھ تبدیل ہوتی جاتی ہیں جو ہمارے دل میں ہے۔ ہماری زندگیوں سے وہ سچائی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ آپ کا دماغ آپ کی زندگی کو اس تصویر کی طرف موڑ دیتا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اور پولوس کا خطوط لکھنے کا ایک منفرد انداز ہے۔ وہ پہلے کچھ ابواب میں بتاتا ہے کہ ہم ہیں کون اور جب سے آپ مسیحی بنے آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ مگر ہم نصیحت چاہتے ہیں، آپ کو یہ کرنا ہوگا، یہ کرو اور ہم کام میں لگ جاتے ہیں، کام اور لوگ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جانے بغیر کہ وہ ہیں کون۔ مگر پولوس اس کو مختلف انداز میں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، نہیں، تم یہ ہو، اب وہ بنو جو تم ہو، جو زندگی تم میں ہے اسے عملی طور پر باہر آنے دو اور ایسا کرتے رہو۔ بہت سے مسیحی اس حقیقت کے ساتھ مشقت کرتے ہیں کہ ان کی پہچان تو نہیں ہے مگر ان کی ذہنیت پرانی، یہ سوچ پرانی رکھتے ہیں۔ مجھے اس کی بہترین مثال یاد ہے۔ بنی اسرائیل جب وہ طویل عرصہ مصر میں تھے، کئی سو سال وہ غلام تھے، یہ ان کی پہچان تھی اور یہی ان کا سوچنے کا طریقہ۔ 400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد وہ آزاد کیے گئے، انہیں مصر سے باہر لایا گیا، وہ آزاد تھے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ابھی بھی اسی طرح سوچتے تھے۔ جب وہ مصیبت کا سامنا کرتے تو بھلا کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے، چلو مصر واپس چلیں، ہمیں کبھی بھی خود مشکلات سے نپٹنا نہیں پڑتا تھا۔ ہمارے حاکم ایسا کرتے تھے، ہم صرف وہ کرتے تھے جو ہمیں کرنے کو کہا جاتا تھا۔ ہم اینٹیں بناتے تھے، سب کام کرتے تھے مگر مسائل کو حل نہیں کرتے تھے۔ ہم مسائل حل نہیں کر سکتے، چلو مصر واپس چلیں۔ بہت مشکل، نئی پہچان پر پرانی ذہنیت۔ اور اسی وجہ سے مسیحی زندگی میں ہمارا کام اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ بائبل کہتی ہے، عقل کے نئے ہونے سے صورت بدلتے جاؤ۔ اپنے متعلق سوچنے کا انداز بدلو، اپنی سوچ اس سچائی کے مطابق ڈھال لو کہ اب تم ایک نئی مخلوق ہو۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک خادم نے پوچھا، کیا ہم ایک ساتھ دعا کر سکتے ہیں؟ بس ہم ہر ہفتے دعا کے لیے ملنے لگے۔ ایک دفعہ صرف میں اور وہ میرے دفتر میں دعا کر رہے تھے، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے کہا، خداوند، ہم اس دفتر میں صرف 2 کیڑے ہیں۔ میں نے سوچا، اپنی بات کرو، میں تو کیڑا نہیں، یہ کیڑے کی تعلیم کہاں سے آئی؟ یسایہ کی کتاب میں ایک جداگانہ آیت ہے جو یہ کہتی ہے، مگر تم یعقوب محض ایک کیڑا ہو، اور لوگ اس سے کیڑے کی تعلیم ترتیب دے لیتے ہیں۔ ہم یہ ہیں، ہم کیڑے ہیں۔ خیر، اگر تم کیڑے ہو تو تم کیا کرنے والے ہو؟ تم اس مٹی میں لوٹ پوٹ ہو، کیڑے یہی کرتے ہیں نا؟ جب پولوس نے کرنتھیوں کو لکھا اور انہیں کچھ رکاوٹوں کا سامنا ہوا،
उसने कुरिन्थ के कीड़ों को नहीं लिखा, तुम कीड़ों, उसने कुरिन्थ के मुकद्दसीन को लिखा। क्या आप जानते हैं कि पौलुस एक बार भी मसीहियों को गुनहगार नहीं कहता? क्या ये जबरदस्त नहीं? एक बार भी नहीं, क्योंकि हमारा ये मकाम नहीं। हम मुकद्दसीन हैं, मुकद्दसीन जो कभी कभार गुनाह करते हैं, मगर तब भी मुकद्दसीन हैं। जब गुनाह करते हैं, क्यों? क्योंकि जो कुछ आप करते हैं वो इस बात का तायुन नहीं करता कि आप कौन हैं, बल्कि आप जो हैं वो तायुन करता है कि आप क्या करेंगे। अगर आप लोगों को हफ्ता दर हफ्ता बताएं कि वो गुनहगार हैं, तो वो क्या करेंगे? वो गुनाह करेंगे। गुनाहगार यही करते हैं। अगर आप उनको बताएं कि वो रास्तबाज हैं, तो वो क्या करेंगे? वो रास्तबाजी से रहेंगे। रास्तबाज लोग ऐसा ही करते हैं। बस नए अहद का नयापन लाने के लिए तब्दीली लाने का यही तरीका है। अब रोमियो के नाम पौलुस के खत में वो 4 अहम सच्चाइयां बयान करता है। इसमें वो आपको उन अल्फाज के मुतालिक बताता है जो इस तब्दीली के लिए हैं। हम पुराने अहद से पुरानी पहचान की ज़हनियत लाए हैं, मगर नए अहद में नई पहचान है। हम अकल के नई होने से किस तरह तब्दील हो सकते हैं? और सबसे पहले वो रोमियो 6 बाब इसकी 3 से 4 आयत में कहता है। यहाँ पर 4 बुनियादी अल्फाज हैं जिन पर हम गौर करते हैं। पहला लफ्ज है सच्चाई को जाने। हम हमेशा सच्चाई को जानने से शुरुआत करते हैं। यस्सु ने कहा, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो वो तुम्हें आजाद करेगी। बस हमें हमेशा सच्चाई से आगाज करना चाहिए। जब भी कभी कोई अपनी जिंदगी में मसाइल का शिकार होता है और जब भी वो सलाह मशवरे के लिए मेरे पास आता है, तो जो पहली चीज मैं पूछता हूं वो ये है कि ये शख्स किस झूठ पर यकीन रखता है। अगर आप सच से पर्दा हटा दें और उसे झूठ से तब्दील कर दें, तो आप उनको आजाद कर देते हैं। आपकी जिंदगी के एक हिस्से पर शैतान को इख्तियार है कि आप झूठ पर यकीन करें। बस पौलुस कहता है, कुछ है जो मैं चाहता हूं कि आप जानें, इस सच को जानें। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। अब वो ये कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है? क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ है? आप वो लोग नहीं जो आदम में से थे। वो शख्स दरअसल मर गया और दफन हो गया। वो शख्स खत्म हो गया है। पहली जिंदगी में उनकी शराकत खत्म हो गई है। आप बतौर नई मखलूक जलाए गए हैं। आपकी पहचान मसीह में है। वो आपकी जिंदगी है। बस क्या आप समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ है? चूंकि मेरा ताल्लुक कैरिज्मेटिक तहरीक से रहा है और जिस तरह हम आम तौर से करते हैं, हम इबादत में खुदा का कलाम सुनाते हैं और फिर हम लोगों को मसीह के साथ अहद तजदीद के लिए बुलाते हैं। अब आप पूछेंगे अहद तजदीद क्या है? इसमें लोग खुदाम के सामने आते हैं। आम ख्याल ये है कि इनकी जिंदगी में कमी है और हम उनके लिए दुआ करेंगे कि वो मसीह में जिंदगी गुजारने की कुव्वत पाएं, कि वो अपने मसाइल पर काबू पाएं वगैरह वगैरह। और हम उनके लिए दुआ करते हैं और वो अक्सर गिर जाते हैं। आपने ये चीजें देखी होंगी अगर आप किसी कैरिज्मेटिक इबादत पर गए हों। और बस बतौर खादम इससे हमें ये एहसास होता है कि वाह, हमारे पास कुव्वत है। मैंने सिर्फ अपना हाथ उन पर रखा और वो गिर गए। जबरदस्त कुव्वत। मगर फिर अगले हफ्ते मैं एक नया पैगाम सुनाऊंगा और वो फिर आगे आ जाएंगे और आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है? तुम पिछले हफ्ते आए थे, तुम्हें पिछले हफ्ते कुव्वत मिली थी, तुम इस हफ्ते आगे क्यों आए हो? और फिर आप उनके लिए दुआ करेंगे और वो वापस अपनी नशिस्तों पर चले जाएंगे। अगले हफ्ते नया पैगाम, फिर कुछ लोग अहद तजदीद के लिए आगे आएंगे और आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है? फिर खुदा ने एक दिन मुझे दिखाया कि इन लोगों को कुव्वत हासिल करने के लिए सामने जाने की जरूरत नहीं। उनको जितनी कुव्वत चाहिए वो उनके पास है। बाइबल कहती है, जिस कुव्वत ने यस्सु को जिंदा किया वो तुम में बसी हुई है। वही कुव्वत जो गुनाह पर, शैतान पर, दुनिया पर, मौत पर और जहन्नुम पर गालिब आई, वही कुव्वत उनके अंदर बसी हुई है। बस उन्हें सच्चाई का सामना करने की जरूरत है। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बस हमें ज्यादा कुव्वत की जरूरत नहीं, बस उन्हें ये जानने की जरूरत है कि वो कुव्वत पहले ही हमारे पास है और जो हमारे साथ हुआ है
اور وہ تبدیلی جو پہلے ہی ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے، بس اس کی شروعات سچ کو جاننے سے ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو پالوس ہم کو بتاتا ہے وہ ہے اس سچائی پر یقین کریں۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ ہمیں یقین کرنا ہوگا، ہمیں اس کے ساتھ جینا بھی ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنے والی زندگی میں، اس کا مکمل متن یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں اس کے ساتھ رہیں گے، مسیح میں ہوتے ہوئے اس کے جی اٹھنے کی قوت میں، جیسے وہ ہے ویسے ہی ہم بھی اس دنیا میں ہیں، اور ہمیں اس کا یقین کرنا ہوگا۔ آپ انجیل سن سکتے ہیں، انجیل کو مان سکتے ہیں، انجیل کو جاننا ہی ہمیں نجات نہیں دے گا، انجیل پر یقین رکھنا ضروری ہے نا؟ تب ہی یہ ایک مضبوط تعلق بنتا ہے اور یہ ہماری زندگیوں کی مضبوط حقیقت بنتی ہے۔ ایسا ہمارے مسیح کے ساتھ مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کی سچائی کے ساتھ بھی ہے۔ ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ ایسا ہوا تھا۔ دیکھیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، جب میں نے نجات پائی تو مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں مرا تھا، دفن ہوا تھا اور دوبارہ جی اٹھا تھا۔ اس کا احساسات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک سچ ہے، یہ حقیقت ہے، آپ کے ساتھ یہ سب ہوا ہے، آپ نئی مخلوق ہیں۔ ہمیں اس کا یقین کرنا ہوگا، پھر آپ اس کو محسوس کریں گے، پھر آپ اس کا تجربہ کریں گے۔ کبھی کبھار آپ لوگوں کو یہ سچائی بتا کر مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کی اصلاح کرنے کے لیے گھنٹوں ان کو تعلیم دیتے ہیں، اور پھر آپ نہایت خوفناک الفاظ سنتے ہیں، جی میں جان گیا ہوں لیکن۔ جب وہ یہ کہتے ہیں لیکن، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے سامنے نا ایمان رکھنے والا ایماندار ہے۔ جی ہاں، نا ایمان والا ایماندار۔ یہ وہ ایماندار ہیں جو مرنے کے بعد خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، مگر غالباً وہ اس دنیا میں جہنم کا تجربہ کرتے ہیں جب تک وہ اس سچائی کا یقین نہ کر لیں، کیونکہ وہ اپنے متعلق اس سچائی کا یقین نہیں کرتے۔ پس میں کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مسیح یسوع صلیب پر موا تو دو لوگ اس کے ساتھ مرے تھے، ایک اس کے دائیں طرف اور ایک اس کے بائیں طرف، اور وہ کہتے ہیں ہاں ہم اس کا یقین کرتے ہیں۔ آپ اس کا یقین کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بائبل میں ایسا لکھا ہے۔ تو پھر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھی مر گئے، آپ اس کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، آپ مرے تھے، آپ زندگی کے نئے پن میں جی اٹھے۔ سچائی کا یقین کریں۔ اور اگلی بات جس کے متعلق پالوس بات کرتا ہے وہ ہے اس سچ کو سمجھیں یا تصور کریں کہ یہ ہوا تھا۔ رومیو 6:11 میں وہ کہتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ اس لفظ میں سمجھو کا مطلب تصور کریں ہو سکتا ہے، یا ایک اور لفظ مان لیں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر سوچیں کہ ایسا ہوا، مگر بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ بائبل کے حساب سے اپنی پڑتال کریں اور اس کے مطابق جئیں، اس کی قوت میں جئیں، اس کی حقیقت میں جئیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کبھی کبھار مجھے سڈنی یا میلبورن میں دن کے وقت پیغام سنانے کی دعوت دی جاتی ہے، وقت بچانے کے لیے، کیونکہ وہ ہم سے 1 گھنٹہ آگے ہیں، کیونکہ ہم کوئنز لینڈ میں اپنی گھڑیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، مگر وہ کرتے ہیں۔ بس جب میں وہاں جاتا ہوں، یعنی سڈنی یا میلبورن کی پرواز کرتا ہوں، تو جہاز پر مختلف وقت کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہترین ہوگا کہ آپ اپنی گھڑیوں کا وقت تبدیل کر لیں۔ فرض کریں کہ میں ضدی ہوں اور میں سوچتا ہوں نہیں، میں اپنی گھڑی کا وقت نہیں بدلوں گا کیونکہ یہ میری اچھی گھڑی ہے اور یہ بہت عرصے سے میرے پاس ہے، میں اسے اس طرح رکھوں گا۔ اور فرض کریں کہ پہلی عبادت 9 بجے ہے اور میں 10 بجے ٹہلتا ہوا اندر آؤں تو وہاں تمام لوگ موجود ہوں، تو وہ سب خفا ہوں، وہ سب غصے ہوں، اور مجھے دعوت دینے والا خادم شرمندہ ہو اور غصے سے نظروں کے خنجر مجھ پر چلائے، اور میں کہوں مسئلہ کیا ہے، اور وہ بولیں وقت کیا ہوا ہے، اور میں کہوں 9 بجے ہیں، تو وہ کہیں گے ہمارے وقت کے مطابق 10 بج چکے ہیں۔ آپ کوئنز لینڈ میں نہیں رہ رہے، آپ وکٹوریا یا نیو ساؤتھ ویلیز یا جو کچھ بھی ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ یہاں کچھ دیر رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنی گھڑی کا وقت بدل لیں، ورنہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ یہ سچ ہے نا؟ اب مسیحی زندگی میں ایسا ہی ہے، ہم مزید آدم میں نہیں، ہم مسیح میں ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ تبدیل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اب تاریکی کی سلطنت میں نہیں، ہم نور کی سلطنت میں ہیں، خدا کے بیٹے کی سلطنت میں، اور ہمیں اس کو تصور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں پالوس کہتا ہے کہ ہمیں اپنے اعضاء اس سچائی کے حوالے کرنے ہیں
اور اپنے اعضا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کیا کرو اور اپنے اعضا راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ یہ ہمارے جسم کے حصوں کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پس مسیحی زندگی کی سچائی یہ ہے، ہمارے پاس پرانے جسم میں نئی فطرت ہے، ہمارا ایک حصہ ابھی تک بحال نہیں ہوا، وہ ہے ہمارا جسم، اور خدا کی تعریف ہو کہ ایک دن ہمیں نیا جسم ملے گا۔ ہم جسم کی قیامت کی امید میں زندہ ہیں۔ ایک دن ہمیں نیا جسم ملے گا، مگر حالیہ وقت میں ہمارے پاس وہی جسم ہے جو نجات پانے سے پہلے ہمارے پاس تھا، اور یہ کہلاتا ہے ہمارا جسم۔ یہ گناہ کے لیے بنا ہے، یہ ایک خاص انداز میں برتاؤ کرتا ہے، اور ہم گزشتہ زندگی میں اس کے کہنے پر چلتے تھے۔ پس جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو یہ جسم آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ جسم آپ کو لبھاتا ہے کہ آؤ آج گناہ کرتے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں نہیں، اس میں ایک نیا مالک رہتا ہے، پر میرا دماغ وہ چیزیں سوچتا ہے جو مجھے نہیں سوچنی چاہیے، یہ آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ہاتھ اسے چھوتے ہیں جو مجھے نہیں چھونا چاہیے، یہ ہونٹ وہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ مگر اب یہ سب بدل گیا ہے، یہاں ایک نیا مالک رہ رہا ہے۔ اب یہ قدم مجھے وہاں لے جائیں گے جہاں وہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں، یہ ہاتھ اس کے نام میں بڑھیں گے، یہ ہونٹ زندگی کا دم بھریں گے کہ جو کچھ بھی پاک ہے، اچھا اور سچا ہے اور بھلا ہے، میں ان چیزوں کو سوچنے والا ہوں، میں ان چیزوں پر اپنا دھیان لگاؤں گا۔ یہی مسیحی زندگی ہے، اپنے جسم اس سچائی کے حوالے کرنا جو اب ہم میں ہے، راست بازی کی خدمت کرنا اور اس کی مرضی پوری کرنا۔ آمین، آمین۔